अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक सवाल जो 7 दहाइयाँ पहले था वही सवाल आज भी हमें कंफ्यूज करता है कि आखिर बलूचिस्तान का मसला है क्या। पुरअमन मुज़ाकरात भी करके देखे और मुसल्लह ऑपरेशन भी, लेकिन सवाल वही है कि आखिर बलूचिस्तान का मसला है क्या। तरजीह बलोच लीडरों को भी मिली और कुर्सियां उन्हें भी दी गईं जो ख़ुद को अवलीन हल कहते थे, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर बलूचिस्तान का मसला है क्या। बलूचिस्तान का मसला क्या सियासत है या बलूचिस्तान का मसला रियासत है। वहाँ कहानी सुबायत की है या सवाल मरकज़ियत का है। कौम परस्ती को समझने की ज़रूरत है या मुहब्बुल वतनी को सामने रखना है। बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है या पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट समझा जाए। बलोचों की ये जंग हुकूक की है या मुसल्लह बलोच अलहदगी की तहरीक लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में लड़ाई सरदारों और नवाबों में सर ऊंचा करने की है या नफरत रियासती निज़ाम के ख़िलाफ़ है। बलूचिस्तान में पहाड़ों पर रहने वाले फरारियों से निमटना है या बलूचिस्तान की असम्बली में बैठे कानून साजों को ताकत देनी है। बंदूक छोड़कर पहाड़ों से नीचे आने वालों को क्या गले से नहीं लगाया गया, तो फिर शनाख्ती कार्ड पर हमें लाशें क्यों दी जा रही हैं। साबिक वज़ीर आला नवाब अकबर बुगटी से साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली तक और सरदार अख्तर मेंगल से लेकर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच तक सभी बड़े नाम रियासत पाकिस्तान में जमहूरियत का हिस्सा रहे, फिर भी सियासी महरूमियाँ क्यों गिनवाई जाती हैं। सवाल तो वही पुराना है जो अभी तक समझ से बाहर है, लेकिन इसके जवाब देने का फ़ैसला करने की आवाज़ें आने लगी हैं। एक बड़े ऑपरेशन के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। नाजरीन, ऐसा भी नहीं कि बलूचिस्तान के तमाम लीडर मायूस होकर हार मान गए हैं और मसला बलूचिस्तान के आगे जो है ना घुटना टेक दिए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जैसे लीडर अभी भी मौजूद हैं जो चंद बाशऊर आवाज़ों में से एक हैं जिन्होंने माजी में लंदन और जनीवा में बैठे नाराज़ बलोचों को भी रियासत पाकिस्तान की बात सुनने पर कायल किया था। इसकी शायद वजह यह है कि डॉक्टर मालिक बलोच को बलूचिस्तान की अशराफिया से नहीं बल्कि मिडिल क्लास से जाना जाता है, लेकिन ये मिडिल क्लास लीडर को बलूचिस्तान की कौम परस्त सियासत के तीनों सुतूनों मीर गौस बख्श बजिंजो, सरदार अताउल्लाह मेंगल और नवाब खैर बख्श मरी के साथ काम करने का इन्हें एजाज़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर साहब नवाब अकबर बुगटी की काबीना में वज़ीर तालीम रह चुके हैं। उनकी आवाज़ कल भी बलोचों में मजबूत थी, उनकी आवाज़ की आज भी उतनी ही अहमियत है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की रिट को जो चैलेंज कर रहे हैं उनके खिलाफ डॉक्टर अब्दुल मालिक क्या सोचते हैं, वही मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा, बलूचिस्तान की जो कहानी है बड़ी लंबी है। 77 सालों से बलूचिस्तान के जो लोग हैं अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, नाराज़ भी होते हैं, उनको मनाने की कोशिशें भी होती हैं। सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है कि बलोचियों की ऐसी क्या नाराज़गी है, हमारे बलोची भाइयों की, जो आज तक हमारी रियासत के जो लोग हैं, ऐवानों में बैठे जो हुक्मरान हैं, वो उनको हल नहीं कर पाए, उनके मसाइल उनको हल करके दे नहीं पाए। हल क्या है इसका? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के बारे में जो इस्लामाबाद में एक माइंडसेट है, उनमें पॉलिटिशियन भी हैं, उनमें मीडिया और जज और के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है। बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान को वो 2 एंगल्स में देखते हैं। नंबर 1, वो उसकी सिक्योरिटी को अहमियत देते हैं क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान और साहिल समंदर उसके पास है। बिल्कुल। नंबर 2, बेतहाशा वहाँ पे माइंस, मिनरल्स, गैस, तेल मौजूद है। बिल्कुल। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस्लामाबाद की इस माइंड के जहनों में यहाँ की अवाम है उसको वो अहमियत नहीं देते हैं। फ्रैंकली आपको कहता हूँ। सही। अब जब आप अवाम को अहमियत नहीं देते हैं तो अवाम में वक्तन पर वक्तन रिएक्शन आ जाता है। और बलूचिस्तान में ये पहली इंसर्जेंसी नहीं है, इससे कब 5 इंसर्जेंसी हुई है, लेकिन ये लंबा तरीन इंसर्जेंसी है। सवाल ये है कि जब तक आप अपनी माइंड सेट को बलूचिस्तान के बारे में चेंज नहीं करते हैं, बलूचिस्तान के अवाम को अहमियत नहीं देते हैं और सिर्फ 15 सीटों को अहमियत देते हैं कि जी बलूचिस्तान की कौमी असम्बली में 15-16 सीटें हैं, इनसे क्या फ़ायदा।
تو بلوچستان کو جب تک آپ اپنی ایک مضبوط فیڈریٹنگ یونٹ کے طور پر اس کو ڈیل نہیں کرتے، جو 77 سالوں سے نہیں ہو رہی ہے، تو یقیناً مشکلات آئیں گے۔ میں انسرجنسی پہ بعد میں آؤں گا، لیکن وہ عوامل کیا ہیں جو انسرجنسی کے سبب بنتے ہیں؟ 35 سال میں تو یہ انسرجنسی نہیں تھی، 77 کے بعد سے انسرجنسی ختم ہوئی، تب جا کے 2003 2002 میں، اور خاص طور پر نواب اکبر بگٹی کے شہادت کے بعد پھر یہ زوروں پہ آ گئے۔ 2006 کے بعد تو میں آپ سے فرینکلی کہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو عوام ہے، جو 2024 کے الیکشن وہ ہے یا اس سے پہلے کے الیکشن جو ہیں، ان میں اب بلوچستان کے عوام کو ان کا ووٹ کا بھی حق چھینا ہے۔ ہم جیسے اکا دکا کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، یہ جو سو کالڈ یہ الیکٹیبل نہیں ہے، سلیکٹیبل ہیں۔ یہ وہی ہیں جو مشرف کے جو ہے نا کاف لیگ میں تھے، 2008 میں پھر ان کو حکم ملا آپ مسلم لیگ میں جائیں، اب پیپلز پارٹی میں جائیں، 2013 میں ان کو حکم ملا جی آپ مسلم لیگ میں جائیں، پھر باپ پارٹی میں بنایا، ابھی پھر 2014 میں ان کی جو ہے نا پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ کچھ مسلم لیگ میں گئے کچھ باپ میں۔ آپ لوگ کہتے نہیں کہ جی بلوچستان کے عوام کے لوگ ہیں حکومت وہی کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بلوچستان کے عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، یہ لائے جاتے ہیں۔ اب ان کو اگر آپ یہ جب لائے جاتے ہیں عوام کے ووٹوں سے نہیں، تو وہ عوام کی خدمت کیوں کریں؟ صحیح، یہی میں سوال کرنے لگی تھی۔ ایسے میں جب الیکشن پر کسی کا اعتماد نہ ہو، عوام نے جن کو چنا ہو ان کو پارلیمنٹ میں نہ بٹھایا جائے، تو ایسے مسائل کا سیاسی حل تو نہیں نکل سکتا۔ نہیں، اس کا دیکھیں نا، یہاں پہ ہمارے لوگ جیسے مجھ جیسے ایک جمہوریت پسند پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور میں عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنے والے لوگ، ہمارے ورکر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی اس الیکشن کا کیا فائدہ، جو جیتے ہیں ہم نے، آپ یقین کریں کہ ہمیں اس الیکشن میں اتنا خوار کیا، ہماری 10 سے 12 سیٹیں صوبائی اسمبلی میں آ رہے تھے، کم از کم 3 سیٹیں قومی اسمبلی میں، ہمیں ان لوگوں سے ہرایا گیا جو ایلینز ہیں، ان علاقوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب جیسے گوادر اور تربت ایپی سینٹر ہے ملیٹنسی کا، وہاں قومی اسمبلی میں جیتا ہوں، اور رزلٹ کسی دوسرے کے حق میں آیا ہے جو نہ تربت کا ہے نہ کوئی اس کا ہے، گوادر کا ہے۔ تو دیکھیں نا، بلوچستان کے عوام کو اہمیت دینا ہے، اس کی ووٹ کا احترام کرنا ہے، اس کے وسائل کا حال یہ ہے کہ گیس، صندوق، پی پی ایل، یہ تمام کے تمام مرکز کے پاس ہیں۔ ابھی یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا گوادر پورٹ میں کیا ہے بلوچ کے لیے؟ 7% فیڈرل گورنمنٹ لے جا ہے، ریونیو میں ٹکا نہیں ہے، نوکریوں میں ایک نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب یہ ریاست کے خلاف جو نفرت ہے وہ بتدریج اسی لیے بڑی ہے کہ وہاں پر ان کے جو حقوق تھے، جن پر سب سے پہلا حق بلوچیوں کا تھا، اس صوبے کے عوام کا تھا، ان کو نہیں دیا گیا۔ آج جسے ہم دہشت گردی کہہ رہے ہیں، کیا آپ آج اسے ناراض ہونا یا ناراض بلوچوں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلوچ ناراض ہیں ہم سے، آپ اسے دہشت گردی نہیں سمجھتے، یا آپ یہی کہتے ہیں کہ ناراض لوگ ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہر بے گناہ شخص کیا ہے، اس کو مارنا ایک دہشت گردی ہے، قابل مذمت ہے، وہ چاہے پنجابی مزدور ہو، صحیح، بلوچ بزگر ہو، یا سندھی اجام ہو، سب قابل مذمت ہے۔ لیکن اس کو اس طرح بھی نہیں دیکھ لیں۔ اب آپ 22 سال سے ایک آپریشن کر رہے ہیں، اور نواب اکبر خان کی شہادت کے بعد آخر آپریشن سے پھر حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوئے ہیں؟ آپ یہاں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی رسپانس نہیں ہے، یہاں لوگ بے روزگار ہیں، یہاں پہ میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک جو ادارہ ہے پنجاب کے اپنا اسلام آباد کا، 73 سے زیادہ آٹونومس باڈیز ہیں، 40 سے زیادہ آپ کے ڈویژن ہیں، ان میں کتنے بلوچستان کے لوگ ہیں؟ بلوچ کو تو چھوڑو، بلوچستان کی بات کرو۔
تو دیکھیں نا، جب آپ ایک 43% پاکستان کو آپ اپنا وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو اس کی ضرورت ہے. کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اختر بینگل صاحب کو بلایا گیا، وہ نہیں گئے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، میٹنگ کتنی دیر چلی ہوگی، 2 گھنٹے 4 گھنٹے. جن لوگوں کو بات 70 سالوں سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں ہمارے مسائل کیا سمجھیں گے، کیا سنیں گے؟ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ جن کا تعلق ہے، جو وہاں کے عوام کے ووٹوں سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہی ایسی میٹنگز میں شریک نہیں ہوں گے، مسائل نہیں بتائیں گے، پھر الٹا تنقید ہوتی ہے آپ لوگوں پہ. نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں ایپیکس کمیٹی میں نہیں بلایا، نہ ایپیکس کمیٹی کے ممبر ہیں. بلوچستان کے پولیٹیکل پارٹیز کو پی ایم صاحب نے بلایا، جہاں وہاں پہ عسکری قیادت بھی تھی، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا اور اس کے ٹیم بھی تھی، جس میں نیشنل پارٹی تھا، جس میں جے یو آئی، اس میں آپ کا اپنا این پی تھا، باپ تھا، پیپلز پارٹی تھا. یہ پولیٹیکل پارٹی کا وہ بنایا. ہم گئے تھے، ہم نے اپنا کیس رکھا. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر بلوچستان کو آپ صحیح معنوں میں فوکس کریں، یہاں کے نوجوانوں کی محرومیوں کو فوکس کریں، یہاں اتنا سب سے زیادہ یوتھ یہاں پہ پڑا ہوا ہے، بلوچستان میں پڑا ہوا 60-70%. اب جب تک آپ اس کے مسائل کو فوکس نہیں کرتے تو رکاوٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ رکاوٹ کیا ہے؟ یہ کوئی نئی باتیں تو نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں یا ہم سن رہے ہیں. بلوچستان کے عوام کے حقوق، وہاں کی تعلیم، وہاں کا انفراسٹرکچر. جی، رکاوٹ محترمہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو بلوچستان کے وسائل چاہیے، بلوچستان کی اسٹریٹجیکل وہ چاہیے، اور وہاں کے عوام کی اگر اس کے عوام کی اہمیت ہو تو یہاں جو ہے نا کیوں اپنے الیکشن بکتے ہیں. یہاں پہ اس دفعہ تو الیکشن تو نہیں ہوئے، یہاں تو منڈی لگا ہوا تھا، جو بھی زیادہ پیسہ دے دے. ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر نے کل یہ کہا کہ دہشت گردی باہر سے ہوئی، انڈین ایجنسی را ملوث ہے، باہر کے لوگ ملوث ہیں، لیکن سہولت کاری اندر سے ہو رہی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ توانی ہاتھوں سے نپٹیں گے، ان کو ہم کچل دیں گے. دیکھو آپ کا جب آپ کا اندرونی طور پر آپ ڈی اسٹیبلائز ہوں گے، اس میں آپ کے جو دشمن ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. صحیح. آپ نے کس نے کہا کہ مشرف کو کہ نواب اکبر کو شہید کر لو؟ وہ تو انٹی پاکستانی نہیں تھا نا. اب نہ وہ انٹی جو ہے نا سی پیک تھا، اس ٹائم تو سی پیک شروع بھی نہیں ہوا. لیکن چیزوں کو اگر آپ ٹھنڈے مزاج سے نہیں دیکھتے، اس پر جنرل مشرف صاحب کا خراب، ان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جب یہ سوئی گیس پائپ لائنوں کو اڑائیں گے، جب یہ دھماکے کریں گے، جب یہ عدم استحکام پھیلائیں گے، جب یہ علیحدگی کی بات کریں گے، تو ہم تو اجازت نہیں دیں گے. ایسے لوگوں کو ہم کچلتے آئے ہیں اور ہمیشہ کچلیں گے. یہ جنرل مشرف صاحب کی سوچ تھی. تو آج بھی یہی سوچ پرویل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جو ان کاموں میں ملوث ہوگا اس کے ساتھ سختی سے نپٹیں گے. نہیں، آپ بے شک سختی سے نمٹیں، لیکن گیس تو 1957 میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی نا. مشرف کو کیوں یہ خیال جو ہے نا 2002 میں آیا کہ ہم جو ہے نا ان کو، یہ تو گیس کی پروٹیکٹر ہی نواب اکبر خان بگٹی تھے 1957 سے. دیکھیں حقائق تو یہ ہیں. اب مشرف اپنی غلط پالیسیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے گیس، اب آپ اس سے کوئی پوچھے یہ 57 سے کیوں ان کو اس کے پائپ لائن بس نہیں ہو رہے تھے. تو ہم جو سمجھتے ہیں، دیکھیں جی، بلوچستان کے حقیقیت کو مانو، بلوچستان کے سائل وسائل بلوچستان کے ہاتھ میں دے دو، بلوچستان کو دوسرے صوبوں کو اٹپار لینے کے لیے. آپ کی بھی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی، پرائم منسٹر کے نزدیک ان مسائل کا حل کیا ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا حل کیسے ہم نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ان کو کئی بار تجویز دی کہ بلوچستان کے ایشوز پولیٹیکل بھی ہیں اور اکنامیکل بھی ہیں. پولیٹیکل اس وقت سب سے بڑا ہے کہ آپ جو لاپتہ افراد ہے اس کا مسئلہ حل کر لیں.
یہ جو روزانہ روڈ بند ہو رہے ہیں، جلسے جلوس ہیں، یہ کم ہوں گے. لیکن لاپتہ افراد کا جو کو آئین پاکستان تحفظ دیتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. روزانہ ہمارے روڈز بند ہیں، کبھی اس کے بچے کو اٹھاتے ہیں، کبھی اس کے بچے کو اٹھاتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ. اچھا، لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی ایک جو سوچ پائی جاتی ہے وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، جو کہا جاتا ہے کہ بہت سے لاپتہ افراد، آپ کو یاد ہوگا ایران میں کی گئی پاکستانی اسٹرائک میں مارے گئے دہشت گردوں میں بتایا گیا کہ ان میں لاپتہ افراد تھے. بہت سے ایسے دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں جب وہ مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو لاپتہ افراد پہ شامل تھے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے ان لوگوں کی. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، مجھے ان ایران میں جو لوگ مارے گئے ان کا بھی پتہ ہے، وہ بھی میرے علاقے کے تھے. جو ایران نے مارے تھے ہماری اس پہ پاکستان کی سرزمین پہ، وہ بھی مجھے پتہ ہے، وہ بھی میرے علاقے میں تھے. دیکھو ایسا نہیں ہے. ابھی پرسوں 9 آدمی مارے گئے، یہ تو لاپتہ تھے نا. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ان مسئلوں کو آپ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں. صحیح. آپ ان کو پکڑ لیں. اگر کسی نے اینیس کرائم کی ہے اس کو اینیس دفعہ لگا کے اس کو ٹرائل میں بھیج دیں، تھانے میں بھیج دیں، الگ جیل بنا کے بھیج دیں. یہ کیا بات ہے؟ 20 سالوں سے لوگ غائب ہیں. 5 آپریشن ہو چکے. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپریشن اور ڈائیلاگ مذاکرات آپ سمجھتے ہیں یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ ایک طرف ناراض بلوچوں کو منانے کی بھی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپریشن کی بھی بات کرتے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے تو اسی اس پہ 2015 میں آپریشن بھی ہو رہے تھے، ہم نے مذاکرات بھی کیے. ویل تھا نا اس وقت. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے مل کے مجھے کہا آپ جا کے بات کر لیں. جب آپ کے پاس ول ہوگا تو دیر از سو مینی وے. اب وہ آپ کے پاس ول ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں ماروں گا، جتنا مارو گے اتنا ری ایکشن ہوگا. میں فرینکلی کہتا ہوں، میں 40-50 سال سے بلوچستان کی گراؤنڈ لیول کی سیاست کر رہا ہوں. ایک بھائی کو مارو گے 2 بھائی پہاڑوں پہ چلا جائے گا. اس کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو ملٹی ڈائمنشنل اسٹریٹجی لے کے اس مسئلے کو. آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ جو علیحدگی پسند گروپ ہے ان کو پھر فنڈنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کے حوصلے اور زیادہ بلند ہوتے ہیں، تو یہ تو حالات پھر ورسٹ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا بھی، جب آپ کا گھر خراب ہوگا تو آپ کے ہمسائے، چاہے انڈیا ہے، افغان ہے، ایران ہے، سب فائدہ اٹھائیں گے. آپ اپنے گھر کے حالات کو تو ٹھیک کرو نا. 35 سال میں کیوں یہاں کسی نے انٹرفیئر نہیں کی؟ صحیح، ٹھیک ہے. 35 سال میں تو کوئی جنگ نہیں ہوا نا. 77 سے لے کر 2002 2003 تک. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں، اس معاملے پر مسلم لیگ نون میں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے. آج میاں نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس ہوا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں جہاں نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو اپوزیشن جماعتوں سے بات چیت کا ٹاسک دیا، وہیں پر نواز شریف اور مریم نواز نے تحریک انصاف سے مذاکرات کی مخالفت کی. وہ حامی نہیں ہیں کہ تحریک انصاف سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے جائیں، جبکہ نون لیگ کے اندر ایک گروپ کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے جو متحمل مزاج لوگ ہوں. پارٹی اجلاس کے بعد وفاقی وزیر احسن اقبال نے یہ بات کی کہ 9 مئی پر معافی مانگنے تک پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. کیا کہا انہوں نے، ذرا دیکھیے. اصل میں یہ این آر او چاہتے ہیں، این آر او نہیں ملے گا. عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست، اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگتے. 9 مئی پاکستان کا 9 ستمبر تھا. احسن اقبال کا یہ بیان اور نون لیگ میں مذاکرات پر تقسیم ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب یہ خبریں پہلے ہی
گردش کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف سے براہ راست مذاکرات کے لیے محمود خان اچکزئی سے رابطہ کیا ہے۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے محمود خان اچکزئی سے رابطے کا ٹاسک رانا ثناءاللہ کو دیا ہے۔ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان 1 to 1 مذاکرات ہوں۔ خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نون لیگ نے یہ آپشن بھی دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی فرنٹ پر آ کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو پس پردہ رہ کر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر واقعی مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ انگیج کرنا چاہتی ہے تو پھر احسن اقبال صاحب یہ شرط کیوں رکھ رہے ہیں کہ جب تک 9 مئی کے واقعات پر پی ٹی آئی معافی نہیں مانگے گی تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ تو ایک کنفیوژن ہے۔ اور دوسری طرف وہ این آر او کی بھی بات کر رہے تھے کہ این آر او نہیں ملے گا۔ ماضی میں ایسی بات عمران خان بھی کرتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کچھ بھی کرے اسے این آر او نہیں ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو این آر او دے سکتی ہے یا این آر او کہیں اور سے ملا کرتے ہیں؟ دوسری طرف عمران خان نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ ملک سے باہر جانے کے لیے نواز شریف کا جو بیگ ہے یہ پیک ہے، اور اس ہفتے آپ نے دیکھا بڑی ڈسکشن ہونے لگی، خبریں سامنے آنے لگیں کہ میاں صاحب جو ہے نا ایک دفعہ پھر سے لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 3 ہفتوں کے لیے وہ لندن جا سکتے ہیں علاج کی غرض سے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ پچھلی بار جب میاں صاحب 4 ہفتوں کے علاج پر گئے تھے تو انہیں علاج کراتے کراتے 4 سال لگ گئے تھے۔ پھر یہاں سیاسی حالات نے کروٹ لی، جیلوں والے نوازے ہوئے جیل چلے گئے، ترازو کے پلڑے برابر کرنے کے لیے وزن ڈالا تو نکالا گیا۔ میاں صاحب کی پاکستان کو نواز دو پر واپسی تو ہو گئی، پاکستان کو نواز دینے کی بجائے شہباز دے کر میاں صاحب پر ایک خاموشی طاری کر دی گئی۔ اب نواز شریف کے باہر جانے کا سوال صحافیوں نے آج وفاقی وزیر احسن اقبال کے سامنے بھی کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ پروگرام حتمی نہیں، لیکن اگر میاں صاحب لندن گئے تو علاج کے لیے جائیں گے۔ نواز شریف صاحب ابھی ان کے کوئی لندن جانے کا حتمی پروگرام نہیں ہے، لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی وہ اپنے معالج کو کنسلٹ کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں، اور اگر کبھی وہ جائیں گے تو اپنے چیک اپ کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ تو میاں صاحب کا باہر جانا کیا کوئی یہ غیر معمولی بات ہو سکتی ہے جو اتنا زیادہ اس کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب باہر چلے گئے تو جو ان کے دل میں ہے وہ ساری باتیں لندن جا کر کریں گے؟ میں بات کروں گی، اسی پر مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے میاں جاوید لطیف صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا۔ میاں صاحب، ہم ایک کنفیوژن دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات میں، جہاں مسلم لیگ نون ایک طرف مذاکرات کرنا چاہتی ہے وچ از گڈ، یہ ایک اچھا جیسچر ہے، پازیٹیو جیسچر ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی طور پر ہی بات چیت ہونی چاہیے، لیکن یہ جو کنفیوژن ہے کہ میاں صاحب بھی نہیں چاہتے، مریم نواز صاحبہ بھی نہیں چاہتی، لیکن مسلم لیگ نون کا ایک گروپ چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے بات ہو جو متحمل مزاج ہوں، پھر محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے رابطہ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ بات ہو، لیکن اگر پی ٹی آئی نہیں چاہتی تو چلیں محمود خان اچکزئی کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ اگر رابطے کرنے ہی ہیں تو پھر یہ 9 مئی کے واقعات کو بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے؟ پھر شرائط کیوں رکھی جاتی ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگیں تو بات ہوگی؟ شکریہ شازیہ، مگر میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہوتے رہتے ہیں، ہونے چاہیے، اور جہاں تک این آر او کا تعلق ہے، ماضی میں این آر او ملتا رہا ہے، این آر او دیا جاتا رہا ہے، اور جہاں جہاں سے ہوتا ہے آپ درست کہہ رہی ہیں، مگر آپ کیا یہ کلیئر کریں گی اس بات کو کہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی دہشت گرد سے کسی بھی جماعت نے یا کسی ادارے نے مذاکرات کیے ہوں یا اس کو این آر او دیا ہو؟ اب بات یہ ہے کہ جماعت کے اندر یقیناً یہ رائے موجود ہے ایک طرف کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور ایک ہیں کہ مذاکرات کس بنیاد پہ اور کون کر سکتا ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ 9-10 مئی جو ہوا ہے وہ دہشت گردی ہوئی ہے، اور دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوا کرتے، اور ماضی میں بھی دہشت گردوں سے مذاکرات کر کے اس کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے مذاکرات کیے جائیں، یا محمود خان اچکزئی کے ذریعے اگر وہ کوئی ڈائریکٹ مذاکرات نہیں چاہتا تو انڈائریکٹ اس سے مذاکرات ہو جائیں، یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے۔ کسی طور پر بھی یہ کسی کی خواہش نہیں ہے،
اور نہ اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کمیٹی بنی ہے یا پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کوئی دوسرا دروازہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب جو اپوزیشن ہے، یقیناً اپوزیشن میں سے کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جس نے 9-10 مئی پاکستان کی ہسٹری میں کیا ہو یا ایسا کوئی خدا نخواستہ ارادہ رکھتی ہو۔ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، ان کے تحفظات دور ہونے چاہیے، ان کی جو غلط فہمیاں ہیں یا ان کو جو 2024 کے یا 2018 کے انتخابات کے حوالے سے تحفظات ہیں، یقیناً وہ میرے بھی ہیں، جماعت کے بھی ہیں، باقی لوگوں کے بھی ہیں، اس کو مل بیٹھ کے دور ہونا چاہیے۔ آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے، آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور جو ادارے ہیں وہاں سے انویسٹیگیشن بھی فری ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ دہشت گردوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدالتوں سے ابھی عمران خان کو دہشت گرد کسی نے ابھی ڈکلیئر کیا نہیں، ابھی سارے کیسز چل رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان سے کسی صورت مذاکرات نہیں ہو سکتے تو پھر تنقید ہوتی ہے کہ جب طالبان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ جنگوں کا حل بھی جو ہے وہ ان کا بھی ختم ہونا مذاکرات کی ٹیبل پر ہی طے شدہ ہوتا ہے، کہ جنگوں کے حل بھی مذاکرات کی ٹیبل پر نکلتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ضروری نہیں ہے عمران خان سے مذاکرات کرنا کیونکہ وہ ایک دہشت گرد ہے، پھر آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں مذاکرات کا وہ چیز شامل کیوں تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ شازیہ، آپ نے جو پہلا اپنے سوال میں آپ کا حصہ ہے کہ طالبان سے یا دشمنوں سے بھی مذاکرات ہوتے ہیں، جنگوں کا حل بھی مذاکرات ہوتے ہیں، میں بالکل ایگری ہوں اس پہ، مگر آپ پہلے کلیئر تو کریں کہ آپ نے وہی کردار طالبان والا ادا کیا ہے، دشمنوں والا ادا کیا ہے، پہلے اس کا اقرار کریں، اس کے بعد ریاست اس لیول پہ یا اس سوچ سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھا ہو اور اندر سے آپ دہشت گرد ہوں اور دہشت گردوں والا عمل کر رہے ہوں۔ جہاں تک دوسرا حصہ ہے سوال کا کہ اس آج کی میٹنگ کا ایجنڈے میں یہ شامل تھا مذاکرات، یقیناً تھا، وہ تھا اپوزیشن کے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تحفظات ہیں، جن کو احساس محرومی ہے آئین قانون کی عملداری میں، تو یقیناً اس کو دور کرنا چاہیے اور اس کو ڈریس ہونا چاہیے۔ اور ماضی میں ہمارے ساتھ جو کچھ 2018 میں ہوتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور سیاسی جماعت کو بھی وہی شکایت آج بھی پیدا ہو۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ شکایت 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہے، بہت ساری جماعتوں کو ہے، مجھے بھی ہے، میری جماعت کے بہت سے لوگوں کو بھی ہے، مگر کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ حل نہیں ہے پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا کہ 2018 کا ری پلے ہو یا 2024 کا ری پلے ہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو پلے کرنا ہوگا، اور اس سے بڑھ کے آگے نکل کے کوئی کرے گا تو وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ تو رانا صاحب کو پھر ٹاسک کیوں دیا ہے کہ آپ محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کریں ڈائیلاگ کے لیے؟ آپ دیکھیں میری بات سن لیں، میں آپ کو یہ کہہ تو چکا ہوں کہ اپوزیشن کی وہ تمام جماعتیں اور محمود خان اچکزئی اپنی ایک جماعت، اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی اتحاد کا وہ سربراہ ہوں، مگر اپنی جماعت کا بھی وہ سربراہ ہیں، اور میں بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے ان کو ہمیشہ دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے، اور پکے سچے پاکستانی ہونے کے ناطے جو ان کے تحفظات ہیں، بہت سے ان کے جائز تحفظات ہیں، ان کو ڈریس ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کے بہت سے تحفظات ایسے ہیں جو صحیح ہیں اور ان کو ڈریس ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا
پاکستان کے لیے، پاکستان کے آئین قانون کی بالادستی کے لیے ایک بڑا اہم رول رہا ہے اور ہے آج بھی. ڈریس ہونا چاہیے، وہ تو مذاکرات ہونے حکومت کی چاہیے. کوششیں نظر آ رہی ہیں. ایک ہفتے میں مطلب کہ پچھلے ہفتے زرداری صاحب چل کے جاتے ہیں، کل شہباز شریف صاحب چل کے جاتے ہیں، تو جس طریقے سے وفاقی حکومت مولانا صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کچھ لو اور دو کے بغیر حل ہو سکتے ہیں؟ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک وفاق میں بلوچستان میں مولانا صاحب کو حکومت کچھ دے گی نہیں، مولانا صاحب کو منانا اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں یہ تو جب شازیہ بیٹھتے ہیں دو جماعتوں کے لوگ تو یقیناً ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، ہر ایک جماعت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے. یہ تو جب یہ وقت آئے گا، ابھی تو گفتگو ہے کا آغاز ہے، تو جب یہ باتیں ہوں گی تو یقیناً آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی. تو مولانا صاحب کو انگیج کرنے کا کہیں ایک اور مقصد وہ قانون سازی میں مولانا کی حمایت تو نہیں چاہیے؟ دیکھیں ابھی آپ نے ایک لفظ بولا تھا بیساکھیوں کے سہارے بنی حکومت. اگر میں صحیح سمجھ ہوں آپ کے الفاظ کو تو آپ خود کہہ رہی ہیں، میں اس کا اقرار کر رہا ہوں کہ سادہ اکثریت بھی مسلم لیگ کے پاس نہیں ہے اور ایک اتحادی سلپ ہو تو حکومت کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو اگر اس پاکستان کو یقیناً جس مقصد کے لیے ہم نے یہ قربانی دی ہے، جو کہ قربانی لگی نہیں ہے ابھی تک پاکستان کو، کہ اس کے لیے جس جذبے سے قربانی دی جا رہی ہے اس کا فائدہ ریاست کو ملے، ابھی تو اس طرح نظر نہیں آ رہا. مگر اگر سب کی سوچ ایک ہو جائے کہ جس وجہ سے پاکستان آج تک سفر کرتا آ رہا ہے کہ آزادانہ نہ تو کسی ادارے کو کام کرنے دیا جاتا ہے، نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جاتا ہے، نہ اداروں میں بیٹھے لوگ شاید یہ مثبت سوچ کے تحت آگے بڑھتے ہیں. میاں صاحب آج بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا، کیا آج بھی اداروں کی مداخلت ہے؟ آج بھی حکومت آزاد نہیں ہے اپنے فیصلے کرنے میں؟ شازیہ دیکھیں آج آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ تمام جو ہیں وہ ایک پیج پہ آئیں اور پاکستان کو اس گرداب سے نکالیں. سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہاں تک لے کے کون آیا؟ دیکھیں آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بطور پاکستانی بھی آپ سب کو حق رکھتا ہوں کہ مجھے بات کرنے کا آپ موقع دیں، یا آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کریں اس حوالے سے جو آپ کے تحفظات ہیں. مگر بات سیدھی سی ہے کہ اس گرداب میں پھنسانے والے مجرم کون ہیں؟ وہ سیاسی جماعتوں میں لوگ ہوں یا کوئی سیاسی جماعت ہو، یا اداروں میں بیٹھے لوگ ہوں یا کوئی ادارہ ہو، یہ سب کا احتساب یا سب کا کڑا احتساب ہو کہ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ فیصلے ہیں. اور میں بڑی معذرت سے یہ عرض کروں گا کہ اگر ہمیشہ طاقتور اداروں کی طرف ہم کہتے ہیں کہ جناب ان کے عملداری سے یا ان کی مداخلت سے پاکستان اس گرداب میں پھنسا، میں بالکل یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ ادارہ 77 سالوں میں بھی اگر چاہتا اکیلے کام یہ نہیں کر سکتا تھا کہ آئین قانون توڑنا یا اس میں مداخلت کرنا، جب تک دوسرا انصاف فراہم کرنے والا ادارہ اس کو کندھا نہ دیتا. اور جب تک آپ دیکھ لیں انصاف دینے والے ادارے نے پاکستان کے آئین قانون کے خلاف فیصلے دیے ہیں، اس وقت سے پاکستان اس گرداب میں پھنستا آ رہا ہے. ان کو تو کم از کم آپ بے نقاب کریں قوم کے سامنے، لیکن انصاف دینے والے ادارے کی وجہ کہیں سے تو شروع کریں. نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو، شہباز شریف صاحب کو ان کے کیسز سے بریت ملی، وہ ملک واپس آئے، انہوں نے آزادانہ طریقے سے انتخاب لڑا. اسی انصاف دینے والے ادارے نے انصاف دیا ہے آپ لوگوں کو بھی. اگر ایک سیکنڈ، اگر پہلے بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ سارے انصاف دینے والے ادارے میں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں.
اگر خدا نہ خواستہ ایک جیسے ہوتے تو آج یہ سسٹم چل نہ رہا ہوتا. جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ انصاف فراہم ہوا یا آپ کو انصاف ملا تو آپ لوگوں نے الیکشن لڑا اور آج حکومت میں بیٹھے ہیں, تو پھر میں دوسرا پہلو بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یا دوسرا سرا بھی لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہمیں ناانصافی کے تحت ہی نااہل کیا گیا تھا, ہمیں ناانصافی کے تحت ہی ہمیں حکومت سے نکالا گیا تھا, ہمیں ناانصافی پہ مبنی فیصلوں سے ہی تاحیات نااہل کیا گیا تھا, اور پاکستان نے سفر جو کیا ہے یا اس گرداب میں جو پھنسا ہے ان 2017 کے فیصلوں کی وجہ سے ہی آج اس مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یا مشکل حالات سے دوچار ہیں. یہ بھی شازیہ آپ کو بتانا چاہیے. صحیح. تو اس گرداب سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئینی ترمیم کر دی جائے, ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے, توہین عدالت کا قانون جو ہے وہ ختم کر دیا جائے, چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس کو بڑھا دیا جائے. تو اس گرداب سے نکلنے کا, اس سسٹم کو ایکسپوز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کو لے آئیں. نہیں دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں, میرے حق میں بات جائے میرے خلاف جائے, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آئین قانون کی بالادستی کے بغیر, پارلیمان کی بالادستی کے بغیر, آئین نے ہر ادارے کا جو حدود و قیود کا تعین کیا ہے اس میں رہتے ہوئے ادارے کام کریں گے تو یہ پاکستان خوشحالی کی جانب جا سکتا ہے, دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے. اور اگر آپ آئین قانون سے کسی وقت بھی آج یا پہلے یا آئندہ اگر آپ کوئی قدم باہر نکالیں گے تو پاکستان جو ہے اس گرداب سے نہیں نکل سکتا. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے آئینی ترامیم کا, تو دیکھیں شازیہ, پارلیمان جو ہوتی ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے ہی ہوتی ہے. پارلیمان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ میری آنیاں جانیاں دیکھو. پارلیمان کا کام ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آئین میں ترامیم کرنا. ہاں, کچھ ترامیم جو ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں کہ یہ ترامیم جو ہیں وہ غلط تھیں یا اس سے ریاست کو یا آئین قانون کو تحفظ نہیں ملا. اسی سے جڑا ایک سوال, کیا پارلیمنٹ کا یہ کام ہے, کیا پارلیمنٹ کا کام یہ پریزیڈنٹ سیٹ کرنا ہے کہ کورٹوں سے اگر فیصلے آتے ہیں اور حکومتوں کو سوٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جا کے آپ قانون سازی کر دیں اور ایسا پریزیڈنٹ سیٹ کر دیں, ایسے پریزیڈنٹ ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ آنے والی جس کی بھی مستقبل میں جو بھی حکومت میں آئے اس کو عدالتوں کے فیصلے اچھے نہ لگیں اور آپ قانون سازی کر دیں, فیصلے پہلے آئیں قانون سازیاں بعد میں ہوں. تو یہ بھی تو کوئی اچھے پریزیڈنٹ سیٹ نہیں ہو رہے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, مگر یہاں مجھے کہنے کی یہ تو اجازت دیں کہ جب انصاف فراہم کرنے والے ادارے اپنی خواہشات اور ضرورت کے مطابق پنجاب میں جب عدم اعتماد آیا تھا تو اس وقت ایک فیصلہ دیتے ہیں کہ ووٹ کاسٹ جو کرے گا وہ اکاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا, اور اس وقت کسی اور کو جو منظور نظر تھا اس کو سپورٹ کرنا تھا وہ فیصلہ دے دیا, اور اسی عدالت عظمیٰ نے, اسی انتہائی محترم ججز نے جب ضرورت دوسری تھی تو یہ کہا کہ ووٹ کاسٹ جو کرے گا اکاؤنٹ بھی ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوگا. آپ نے یہ فیصلے دیکھے نہیں ہیں, آپ نے یہ فیصلے دیکھے نہیں ہیں کہ پاناما میں جس کا ذکر تذکرہ بھی نہیں تھا, جس کا آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں کہ آپ کو ریلیف ملا انہی عدالتوں سے آپ کو انصاف ملا, تو کیا میرے ساتھ ناانصافی اس وقت نہیں کی گئی تھی جب مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹی کی تنخواہ لینا نہیں شو کیا اور میں صادق اور امین نہیں رہا, اور جو صادق اور امین نہیں تھا اس کو کیونکہ لانا تھا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھما دیا, جبکہ دنیا جانتی ہے کہ وہ جیسا اس کا کردار ہے. یہ عدالتوں کے فیصلے نہیں تھے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.